फिर वो जब हम आयत छोटी सी आयत एक पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्द वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम, कि मुझे इतना ये लफ्ज़ ऐसे हैं कि जैसे द मोमेंट हम अदा करते हैं ना तो एक अजीब सा अल्लाह की बड़ाई का, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसमान और ज़मीन के दरमियान कोई भी अगर तकलीफ़ वाली चीज़ है, कोई चीज़ भी मुझे तकलीफ़ नहीं दे सकती, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी हिफाजत में मुझे रख लेते हैं। वो इतनी खूबसूरत ये दुआ, ये सुबह की दुआओं में भी आप ज़रूर पढ़ा कीजिए इसको। अब फिर आगे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अब क्या कहते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु। देखिए इस सूरत में इतनी दफ़ा हम अभी पढ़े हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनु, तो मुसलमानों को पुकारा जा रहा है, ईमान वालों को पुकारा जा रहा है कि ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, ला मत तुबतिलू, मत तुम ज़ाया करो सदक़ातिकुम, अपने सदक़ात को, बिलमन्नी। देखिए फिर वही बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला दोबारा करें, एहसान जताकर, वल अज़ा, और तकलीफ़ देकर, कि ए लोगो जो ईमान लाए हो अपने सदक़ात को मत ज़ाया करो, तकलीफ़ देकर और एहसान जताकर। कल्लज़ी, अब यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं, उस शख्स के मानिंद उसके जो युनफ़िक़ू, जो खर्च करता है, मालहू, अपना माल, रिया नास, लोगों को दिखाने के लिए। अब रिया नास देखिए यहाँ पे जो लफ्ज़ है ना, इसको भी आप अंडरलाइन कीजिए कि ये इतनी बड़ी बात है कि यूजुअली क्या होता है, ये मुनाफिक की निशानी होती है कि लोगों को दिखाने के लिए। आपने कभी अखबारों में देखा होगा कि पिक्चर्स देखते हैं कि गरीबों की, बेचारों की लाइन लगी हुई है और उनको एक को पकड़ा रहे हैं तो एक तस्वीर खिंचवा रहे हैं, एक को पकड़ा रहे हैं, आटे की बोरी पकड़ा रहे हैं तो तस्वीर उतार रहे हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी जैसे पार्टीज होती हैं, वहाँ पे अनाउंस किया जाता है कि वो फलाना इतना दे रहा, फलां इतना दे रहा है। देखिए इसमें बड़ी बात यह है कि आपकी नीयत क्या है। कई दफ़ा ये होता है कि इसलिए अनाउंस कराना पड़ता है कि दूसरे लोगों को ये लगे कि ये दे रहा है तो मैं भी अल्लाह की राह में इतना दूं। लेकिन अगर आपकी ये नीयत ऐसी नहीं, क्योंकि नीयत एक ऐसी चीज़ है जिसका सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू ताला को पता है, वही जानता है। फरिश्तों को भी नहीं पता होता कि हमारी नीयत क्या है, क्योंकि नीयत दिल का बीज है। हमारे दिल के अंदर जो बीज उगता है ना किसी भी ख्याल का, वो अल्लाह सुब्हानहू ताला को ही पता होता है कि क्या है। अगर वो बीज गलत डल गया ना तो अब सारा कुछ हम ज़ाया कर देते हैं। इन आयात को पढ़ के ऑनेस्टली मुझे ये लगता है कि पता नहीं हमारा कोई सदका कबूल भी हुआ होगा कि नहीं। फिर अल्लाह सुब्हानहू ताला अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ने अभी भी हमें ये समझ अता की कि कम अज़ कम हम अपनी पिछलों के तो गुनाह की माफ़ी मांग लें कि या रब्बुल आलमीन, अगर बगैर सोचे समझे भी मैंने कोई ऐसा गुनाह किया, किसी को मेरी वजह से तकलीफ़ हुई, या मैंने कोई ऐसी बात कह दी, या किसी के राज की बात थी, किसी ने मुझसे मदद मांगी और मैंने किसी और को बता दी, या रब्बुल आलमीन मुझे माफ़ करना। और अल्लाह सुब्हानहू ताला का तो वादा है कि अल्लाह अपने बंदों को माफ़ कर देता है। अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमें ये तौफ़ीक अता की है कि हम शऊर के साथ अपनी गलतियों की माफ़ी मांग सकें। देखिए ये बहुत बड़ी कामयाबी होती है। मुझे कई दफ़ा यही अफ़सोस भी होता है जब मैं कभी देखती हूँ कि हमारे लव वंस जो हैं, अगर उनको ये बात का एहसास नहीं होता तो वो तो माफ़ी भी नहीं मांग सकते। और कई दफ़ा देखिए मौत का वक्त तो पता भी नहीं है कि किसका, कोई बड़ी उम्र में फौत होता है, कोई जवानी में हो जाता है, कोई बचपन में हो जाता है, अगला सांस का भी हमें पता नहीं होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जो इस वक्त प्रोग्राम सुन रहे हैं, आप ये देखिए, या जो भी यूट्यूब में सुनते हैं, आप ये देखिए कि अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि हमें तौबा की तौफीक मिल जाती है। और कितनी आसान तौबा, सिर्फ 2 रकात नमाज नफल, और अल्लाह सुब्हानहू ताला के आगे माफ़ी मांग ले, या रब्बुल आलमीन मुझे माफ़ कर देना, मुझे नहीं पता था, आज से पहले मैंने जितने सदकात दिए, जितनी खैरात की तेरे रास्ते में, या रब्बुल आलमीन अगर मैंने किसी का दिल दुखा दिया उसकी वजह से, या किसी को तकलीफ़ दे दी उसकी वजह से, या अल्लाह मुझे माफ़ कर देना और मेरे अजर में कमी ना करना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू ताला का वादा है हम लोगों के साथ कि अल्लाह हमारे अजरों में कमी नहीं करेंगे। सिर्फ ये बात है कि हमें एहसास हो जाए और अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारी नीयतें जो है ना वो बस खालिस कर ले अपने लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। और इज़ा के साथ, और फिर अल्लाह सुब्हानहू ताला यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि उन लोगों की मिसाल जो अपना माल खर्च करते हैं लोगों को दिखावे के लिए, वला युमिन बिल्लाह, और वो नहीं मान लाते, वला युमिनु, और वो नहीं मान लाते, बिल्लाही अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर, और वो आखिरत पर। देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू ताला किससे बात कर रहे हैं। शुरू में आप देखिए इस आयत में क्या कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, तो मुसलमानों से खिताब हो रहा है ना।
اور ہر مسلمان اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ تو ایمان لاتا ہے، اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں دکھاوے کے لیے اور من اور ایذا دینے کے لیے، وہ کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ پر ہی ایمان نہیں رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور نہ وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ ایمان کا جو تعلق ہے نا وہ آخرت کے ساتھ ہے۔ اگر انسان کا ایمان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہے نا، تو اس کو یہ لگتا ہے کہ میرے ہر عمل کا اجر انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے پورا پورا دے دے گا، اور پھر اس کو اس دنیا میں وہ توقعات نہیں رہتی ہے نا، اس کو ایسا نہیں لگتا کہ میں تو دیکھو یہ کام کر رہا ہوں اور پھر بھی مجھے لوگ ایسے بات کر رہے ہیں، فلاں نے مجھے یہ کہہ دیا، میں تو اچھی نیت سے کر رہا ہوں، پھر اس کی نیتیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ خالص ہو جاتی ہیں، لوگوں کی اس کو پرواہ ہی ختم ہو جاتی ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے، پھر وہ احساس ہو جاتا ہے کہ میرا دائیں ہاتھ سے دوں تو بائیں کو بھی نہ پتہ چلے کہ میں کیا کروں۔ وہ پھر نیکیاں اس لیے نہیں کرتا کہ لوگ مجھے بڑا سمجھیں گے، یا لوگ کہیں گے کہ یہ تو چلو میں پیسہ تو نہیں خرچ کر رہا لیکن میں سارا وہ غریبوں کی ہیلپ کر رہا ہوں، یا میں بوڑھوں کی جا کے ہیلپ کر رہا ہوں، یا میں اس طرح سے اچھے اچھے کام کر رہا ہوں، تو لوگ کہیں یہ تو بڑی نیک ہے، یہ تو سارا دن ایسے کام کرتی رہتی ہے۔ اس کو لوگوں کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، اس کو اپنے رب کو راضی کرنا ہوتا ہے، کیونکہ جب لوگوں کا کرنا ہوتا ہے نا تو پھر ہمیں توقعات ہونا شروع ہو جاتی ہیں، پھر ہمارے دل بھی ٹوٹنے شروع ہو جاتے ہیں، ہمارے تو دل بھی اتنے معصوم ہوتے ہیں نا کہ اس نے مجھے یہ کہہ دیا، دیکھو اس نے میرے لیے یہ بات کہہ دی، تو ہمارا دل اتنا ایک دم سے اداس سا ہو جاتا ہے۔ لیکن جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ احساس دے دے کہ تمہارے ہر عمل کا مکمل تمہیں اجر ملے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھجور کی اگزامپل جو دی تھی کہ کس طرح سے احد پہاڑ جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارا اجر کر دے گا، تم فکر نہ کرو، تم صبر کرو گے تو اللہ مع صابرین ہو جائے گا۔ تم اگر تمہاری آنکھ سے کانسو نکلتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ زمین پہ گرنے سے پہلے فرشتے اپنا ہاتھ آگے کر لیتے ہیں اور فرشتوں کے ہاتھ میں وہ آنسو چلا جاتا ہے۔ تم اللہ کے لیے کبھی کرو تو صحیح، جب اس کے راستے میں نکلو تو دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری کیسے عزتیں کرتے ہیں، الحمدللہ۔ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ فَمَثَلُهُ، تو اس کی مثال کَمَثَلِ صَفْوَانَ، کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے چٹان کی طرح ہے، علیہ، اس پر ترابن، کچھ مٹی آ جاتی ہے، فَأَصَابَهُ، تو پہنچے اس کو، وابل، وابل کہتے ہیں تیز بارش کو، فَتَرَكَهُ، تو وہ چھوڑ جائے اس کو، سلدن، بالکل صاف۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اگزامپل کتنی خوبصورت دے رہے ہیں، قرآن کی اگزامپل بھی اتنی پیاری ہوتی ہے۔ دیکھیں ہر اگزامپل کو آپ دیکھیے، کیا ایسے آپ دیکھیے کہ جیسے یہ قرآن مجھ پہ، ہر ایک پہ، ہم پہ نازل ہو رہا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ مجھے کیا اگزامپل دے رہے ہیں کہ اس کی اگزامپل جو اپنا صدقہ، جو اپنا مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے استعمال کر رہا ہے، یا پھر اس لیے استعمال کر رہا ہے کہ وہ اس سے کسی کو تکلیف دے گا یا اس کو احسان جتائے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کی اگزامپل بالکل ایسے جیسے چٹیل میدان ہے۔ اب دیکھیے کہ فصل کہاں اگے گی، مٹی کے اندر بیج بویا جاتا ہے نا، تو یہاں پہ اگزامپل دی جا رہی ہے کہ ایک چٹیل میدان ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر تھوڑی سی مٹی آ جاتی ہے، جیسے ہوا چلتی ہے مٹی آ جاتی ہے۔ آپ نے کبھی پہاڑوں پہ دیکھا ہوگا کہ مٹی جمع ہو جاتی ہے، پھر اس پہ جڑی بوٹیاں کچھ اگ جاتی ہیں، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک تیز بارش آتی ہے اور وہ ساری مٹی بہا، کیونکہ اس کی جڑیں نہیں ہوتی ہیں، وہ نیچے سے کہاں پہ وہ پکڑے گا، تو اس کو ساری مٹی کو بہا کے لے جاتی ہیں، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا جتنا بھی اجر ہوگا قیامت کے دن جب وہ تیز ہوائیں چلے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینے کے لیے انسان کھڑا ہوگا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو اس وقت جو چٹیل میدان میں اس نے بیج بوئے تھے نا، وہ اس وقت بالکل ایسے ہو جائے کہ سلدن، بالکل صاف چٹیل میدان کی طرح اس کے سارے اعمال ہو جائیں گے، کچھ ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ لا یقدرون، وہ نہیں قدرت رکھتے، علی شیء، کسی چیز پر، مما، اس میں سے کاسبو، جو انہوں نے کمایا، کہ کوئی چیز، کاسبو کیا ہے، قیامت کے دن ہمارے جو عمل ہیں جو ہم نے کمائے ہوں گے وہی آگے جائیں گے نا، تو ہمارے کوئی ڈالرز یا روپے یا کوئی قیمت تو ہماری ساتھ نہیں جانی ہے، تو جو ہمارے عمل ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لا یقدرو، وہ کوئی قدرت نہیں رکھیں گے اپنے کسی عمل کا کہ یا اللہ یہ میں نے عمل کیا تھا، میں نے تو اس وقت اس لیے کیا تھا کہ یہ میں نے اتنے صدقے دیے، اتنے لوگوں کا یہ کیا، لیکن اگر من اور رضا کے ساتھ آ جائے گا، اگر لوگوں کو دکھاوے کے لیے آ جائے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی عمل تمہارا اس دن کام نہیں آئے گا۔ واللہ، اللہ لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، القوم الکافرین، کافر قوم کو۔ دیکھیں یہاں پہ منافق کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور ریاکار کے لیے کافر کا لفظ استعمال کیا ہے۔
قرآن میں کافر کیا ہوتا ہے؟ کفر کرنے والا نا، انکار کرنے والا، اللہ کی اطاعت سے انکار کرنے والا، اللہ کے ہمیں یوجلی ہمیں یہ لگتا ہے کہ کافر کی بات ہوتی ہے نا، یہ آیتیں تو کافروں کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہ لفظ کس کے لیے لائے ہیں؟ منافق کے لیے لائے ہیں، جو انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کو ماننے سے۔ کیونکہ قرآن کیا ہے؟ قرآن سارا کا سارا ہمارا لائحہ عمل ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ہماری زندگی ہماری مرضی کے مطابق تو نہیں ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ قرآن جو ہے یہ عمل کی چیز ہے۔ کیونکہ حضرت عائشہ سے پوچھتے تھے نا صحابہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے، تو وہ کہتے تھے کہ پورا قرآن ہے، وہ چلتا پھرتا قرآن تھے۔ دیکھیے صحابہ نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ قرآن پہ عمل کر کے اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھال کے وہ کس بلندیوں پہ پہنچے تھے، الحمدللہ۔ تو وہ لوگ جو اللہ کی آیات کو سن کر سمجھ کر پھر کہتے ہیں کہ نہیں نہیں اللہ نے کچھ نہیں کہنا، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تھوڑی پکڑیں گے، اور ہم انکار کر دیتے ہیں، تو وہ اللہ کہتے ہیں کہ لا یہدی قوم الکافرین، اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور دوسری اگزامپل پھر یہاں پہ دے رہے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور مثال ان لوگوں کی يُنْفِقُونَ جو خرچ کرتے ہیں أَمْوَالَهُمْ اپنے مالوں کو ابتغاء چاہتے ہوئے مرضات اللہ، اللہ کی خوشنودگی۔ وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں، وَتَثْبِيتًا اور وہ ثابت رکھتے ہوئے دل کی خوشی سے، دل کے یقین و خلوص کے ساتھ، من انفسہم اپنے دلوں کے، کمثل مانند ہے جنتن ایک باغ کے، بربوتن جو بلندی پر ہے، اصابہا تو پہنچے اس پر، وابل تیز بارش، فآتت تو وہ پھر لائے، آکلہا اپنا پھل، ضعفین دگنا پھل لے آئے۔ کہ جب اس پر دیکھیے ایک وہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک سفیان ایک چٹیل میدان میں اس نے وہ سارے جو بھی اس نے نیکی کی، وہ کیونکہ اس کے دل اندر سے ایسا تھا، اس کی نیت ہی ٹھیک نہیں تھی نا، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تیز بارش آئی تو کیا ہو گیا؟ سب کچھ ضائع ہو گیا۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ایسے ہی ہے کہ اس ایک باغ ہے اور وہ بلندی پہ ہے، بلندی مینز کہ اس کی اخلاق کی بلندی، اس کی نیت کی بلندی پہ ہے، اور جب اس پہ زور کی بارش آتی ہے تو وہ دگنا پھل دے دیتا ہے، جتنا اس کو پھل دینا اس سے بھی کہیں گنا زیادہ۔ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا اور اگر نہیں پہنچتی اس کو وابل تیز بارش، فطل تو صرف فوار جیسے کہتے ہیں نا، وہی کافی ہے۔ واللہ اللہ بما تعملون جو تم کرتے ہو بصیر، وہ سب دیکھ رہا ہے۔ دیکھیے بصیر کو تو اتنی 3-4 اس کے ارد گرد دائرے بنا لیجیے، اگر ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا ہر عمل جانتا ہے، ہماری ہر نیت جانتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں 24 گھنٹے دیکھ رہے ہیں، تو ہمارا ہر عمل اتنا خوبصورت ہو جائے گا کہ ہم چلتے پھرتے قرآن بن جائیں گے۔ یہ اتنی دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے اس نام کو لے کے آتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے، اللہ سننے والا ہے، وہ 24 گھنٹے سنتا ہے، وہ 24 گھنٹے دیکھ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ صفت اتنی خوبصورت ہے کہ کاش یہ صفت ہمارے دلوں کے اندر اور ہمارے دماغ کے اندر اور ہمارے جسم کے ایک ایک حصے پہ، اس کو کہتے ہیں نا کہ جیسے اس کا یقین کسی طرح سے ہمیں ہو جائے۔ ہمیں یقین ہے لیکن کہتے ہیں نا کہ جیسے بار بار ہم بھولتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسی بات ہوتی ہے، ہسبینڈ کو فون کیا کہ میرے لیے بریانی لے کے آنا، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ صبح آپ نے کھانا پکایا، تو کہتی ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ نیکی کمائیں، آپ میرے لیے بریانی لے آئیں، آپ کے لیے صدقہ ہو جائے گا۔ تو کہتی ہے وہ میٹھا بھی ساتھ لے آئے کہ میں نے سوچا کہ صدقہ ہے تو زیادہ ہی اچھا، میں صدقہ لے جاؤں۔ تو وہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں جب ہم کوئی کام ایسا کرتے ہیں، دیکھیں نیت ہوتی ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے خوش ہوں گے چھوٹی چھوٹی ہماری خواہشوں سے، چھوٹی چھوٹی ہماری نیتوں سے، ہماری جو بھی ہم اللہ کی راہ میں کرتے ہیں۔ اور اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے 24 گھنٹے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ہم کبھی غمگین نہ ہوں، ہمیں کبھی تکلیف نہ ہو، ہم یہ کیونکہ سارا جب انسان کو یہ احساس ہوتا ہے نا میں اکیلا ہو گیا ہوں۔ دیکھیں بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے، جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو اکیلاپن، میں بہت اکیلی، میری کوئی بات نہیں سنتا۔ جب کسی کو ڈپریشن ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، میں اکیلی ہوں، مجھے میں بہت تنہائی میں ہوں۔ اور آلویز ڈپریشن میں جب آپ کبھی سائیکائٹسٹ سے بات کرتے ہیں تو یہی ہوتا ہے کہ یہ بہت لونلی ہے۔ جس کو یہ احساس ہو جائے کہ میرا رب تو خود کہہ رہا ہے کہ میں بصیر ہوں، میں سمیع ہوں، میں سننے والا ہوں، میں دیکھنے والا ہوں، اس کو کیسے ڈپریشن ہو سکتا ہے؟
اللہ کرے کہ یہ قرآن ہماری زندگیوں میں کھل جائیں، اور ایسے کھلے کہ ہمیں سمینا و آتانا والے کھل جائیں، ہمارے عمل ایسے ہو جائے، اور ہمیں کامل یقین ہو جائے۔ مجھے یقین کہتے ہوئے بھی لگتا ہے کہ یہ کوئی چھوٹا لفظ کہہ رہی ہوں، کہ کامل یقین ہو جائے کہ یا رب العالمین، آپ نے تو ہمیں ایک ایک راستے میں ہمیں گائیڈنس دی تھی، ہمیں نہیں سمجھ آئی کسی وقت بھی، لیکن اب جب سمجھ آ رہی ہے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے علم میں اضافہ کرنا، ہمیں اللہم فقہنا فی الدین، اللہ میاں مجھے دین کی سمجھ عطا کر، بہت مانگا کریں، کیونکہ اگر ایک آیت بھی ہمیں سمجھ آ گئی نا تو ہم پار ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور